साईं, तुझे तो मालूम ही है, मैं तो ज्यादातर कराची में रहता हूं और बरसों से रहता हूं। मुझे पता है और ठीक तरह पता है तू कराची ही में होता है, पर तू अकेला नहीं। सिंध के ज्यादातर बड़े जमींदार और जागीरदार कराची या हैदराबाद में होते हैं। सभी ने वहां अपनी अपनी कोठियां और बंगले बना रखे हैं। साईं, ऐसा ना करें तो कैसे काम चले? गोठ में ना बिजली है ना नल के। स्कूल हैं भी तो ऐसे हैं कि उनमें हारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं। अब हारियों के बच्चों के साथ हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? उधर तो स्कूल बननी ही नहीं चाहिए। हारियों और मजारों के पुत्र पढ़ लिख जाते हैं तो सरकशी करते हैं, कानून की गलबात करते हैं। एहसान शाह ने अली नवाज चांडियों को मशवरा दिया। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी में आज तक कोई स्कूल नहीं बनने दिया। डिप्टी कमिश्नर ने भी बहुत जोर लगाया, पर मैंने उसकी एक न चलने दी। साईं, तूने बिल्कुल ठीक किया। अली नवाज ने एहसान शाह से इत्तेफाक़ राय किया। गोठ में न रहने की एक बड़ी वजह यह भी है, जवान लड़के उधर जिम्मेदारी पर रहते हैं तो बदमाशों और पथारेदारों की सोहबत में रहकर खराब हो जाते हैं। हारियों की औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, नशा करते हैं, मुर्ग और कुत्ते पालते हैं, उनको लड़ाते हैं, लंबी लंबी शर्तें लगाते हैं, हजारों रुपया बर्बाद करते हैं। जमींदारी से उनको कुछ मतलब होता ही नहीं, सिर्फ अयाशी करते हैं। एहसान शाह ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुझे ये तो पता होगा सिंध में ज़राई इस्लाहात के लिए हारी कमेटी बनाई गई थी। साईं, बिल्कुल याद है, मार्च 1947 में बनी थी। सर रॉजर टॉमस उसका चेयरमैन होता था। एहसान शाह ने बात आगे बढ़ाई। मसूद भी उस कमेटी का मेंबर होता था। बहुत बड़ा अफसर था, ICS था, पर ना जाने कैसे जिम्मेदारों का सख्त दुश्मन बन गया था। उसने एक अदद गंदी गाली दी। किसी कमी शमी खानदान से रहा होगा। उसने जिम्मेदारों के खिलाफ बहुत बकवास की। हारी कमेटी की रिपोर्ट के साथ इख्तलाफी नोट भी लिखा। एहसान शाह के चेहरे पर झुंझलाहट छा गई। उसमें यह कहा था कि जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म कर दी जाए और उनकी सारी अराजी किसानों को दे दी जाए, पर हुकूमत में भी जिम्मेदार मौजूद थे। उन्होंने दबाव डालकर मसूद का इख्तलाफी नोट रुकवा दिया था। उसने मुड़कर अली नवाज की जानिब सवालिया नजरों से देखा। तुझे तो इसके बारे में याद होगा? याद है साईं, हमको बिल्कुल याद है। अली नवाज ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। तुझे यह भी पता होगा कि सर राजा टॉमस खुद भी बहुत बड़ा जमींदार था। एहसान शाह ने मुतला किया। तभी तो उसने जो रिपोर्ट तैयार कराई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि हारियों को अगर कोई तकलीफ शक्लीफ है तो वो खुद उसके जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार तो हर तरह उनकी मदद ही करने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके एहसानात को मानते ही नहीं और ना उनकी मदद से फायदा उठाते हैं। साईं, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अली नवाज ने भी अपनी मालूमात का मुजाहरा किया। कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट में हारियों को मुस्तकिल हुकूक काश्तकारी देने पर भी इतराज किया था, लेकिन कमेटी के मेंबरों की अक्सरियत ने यह तजवीज़ पेश की थी कि हुकूमत बटाई को बाकायदा बनाए और हारियों को उनके हुकूक देने के लिए कानून बनाए, पर इसका तो कुछ नतीजा निकला शिकला नहीं। हाँ, मसूद के नोट के बारे में अखबारात ने बहुत शोर शराबा किया। एहसान शाह ने बताया, हुकूमत से मुतालबा किया कि कमेटी की रिपोर्ट शाया की है तो मसूद का इख्तलाफी नोट भी शाया किया जाए। तभी तो लियाकत अली खान ने इस मामले की जांच पड़ताल के लिए मुस्लिम लीग की एक खास कमेटी भी बनाई थी। उस कमेटी ने भी जमींदारों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया था, पर जिम्मेदार भी कमजोर नहीं थे। उनका भी मुस्लिम लीग में जबरदस्त जोर रहा है। उन्होंने वो रिपोर्ट ही दबवा दी। लेकिन साईं, मुल्लाओं और मौलवियों ने भी जिम्मेदारों की बहुत मदद की। अली नवाज चांडियों ने कहा। उन्होंने मसूद के खिलाफ यह फतवा दिया कि वो कम्युनिस्ट और मुल्हिद है और उसका इख्तिलाफी नोट गैर इस्लामी है। यह फतवा अखबारात में छपवाने के अलावा मुल्लाओं की तरफ से मुफ्त बांटा गया, पोस्टर बनाकर हर जगह दीवारों पर लगाया गया। पर तुझे पता नहीं, इस फतवे ने आगे चलकर बहुत गड़बड़ पैदा की। सैयद एहसान अली शाह ने इंकशाफ किया।
یہ فتویٰ حکومت سندھ نے 10,000 روپے رشوت دے کر ملاؤں سے لیا تھا۔ مسعود کے ہاتھ اس کا دستاویزی ثبوت لگ گیا۔ اس نے صوبائی حکومت کو حد تک عزت کا مقدمہ چلانے کا نوٹس دیا، 5 لاکھ روپے ہرجانے کا مطالبہ کیا۔ اس نے قدر تحمل کیا۔ ادھر اخبارات میں یہ اعتراض اٹھایا جا رہا تھا کہ جب مسعود کا نوٹ شائع ہی نہیں ہوا تو ملاؤں کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تب تک وہ ایک خفیہ سرکاری دستاویز تھی۔ ہاں سائیں، بہت گڑبڑ پیدا ہوئی تھی، علی نواز چانڈیوں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت پیر الہی بخش وزیر اعلیٰ تھا۔ اس اسکینڈل سے اس کی اتنی بدنامی ہوئی کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اسے برطرف کر کے یوسف ہارون کو سندھ کا وزیر اعلیٰ لگا دیا۔ اس نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی مسعود کا اختلافی نوٹ چھاپنے کا حکم دیا۔ آخر اسے شائع کر دیا گیا۔ پر یہ ہوا بہت برا۔ احسان شاہ نے منہ بگاڑ کر خفگی کا اظہار کیا۔ لیاقت علی خان کو اس طرح دبنا نہیں چاہیے تھا۔ سائیں، ایسا نہ کیا جاتا تو کیسے کام چلتا؟ علی نواز چانڈیوں نے احسان شاہ سے اتفاق رائے نہ کیا۔ تجھے معلوم نہیں، سندھ میں ان دنوں ہاریوں نے بٹائی کی زبردست تحریک چلا رکھی تھی۔ وہ فصل کا نصف حصہ مانگتے تھے۔ ان کے لیڈر میاں محمد مبارک تالپور خداداد اور رئیس بروہی تھے۔ ایک تھانے دار بھی ملازمت چھوڑ کر ان کے ساتھ لگ گیا تھا۔ تھانے دار بھی ان کے ساتھ لگ گیا تھا؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں سائیں، صرف تھانے دار ہی نہیں، شہداد پور کا ایک ہندو ڈاکٹر آشا رام بھی ان کے ساتھ تھا۔ علی نواز نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ حیدر بخش جتوی تو بہت بڑا افسر تھا، کلکٹر لگا ہوا تھا، مگر سرکاری نوکری چھوڑ کر ہاریوں کا لیڈر بن گیا، کئی بار جیل بھی گیا۔ اس زمانے میں سندھ میں ہاریوں نے گڑبڑ بھی بہت پھیلا رکھی تھی، احسان شاہ نے تبصرہ کیا۔ تب ہی تو ہاری کمیٹی کے بعض ممبروں کو جھکنا پڑا، علی نواز نے بتایا۔ کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر 1950 میں سندھ ٹیننسی ایکٹ بھی منظور کرنا پڑا۔ اس ایکٹ کے تحت ہاریوں سے بگار لینے اور نذرانہ وصول کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ہاریوں کو یہ حق بھی دیا گیا کہ جو ہاری کم از کم 3 سال تک ایک ہی مالک کے 4 ایکڑ پر کاشت کرے، اسے مستقل ہاری ہونے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ سچ سچ بتا، ان زرعی اصلاحات کا اور مسعود کی سفارشات کا کیا نتیجہ نکلا؟ احسان شاہ نے دریافت کیا۔ ہاریوں کو جو کچھ دیا گیا تھا مل گیا؟ شروع میں تو سائیں سارے ہی زمینداروں کو دبنا پڑا، فصل کی نصف بٹائی بھی دینی پڑی۔ نہ دیتے تو ہاریوں کے لیڈر اپنے ساتھیوں کے جتھے لے کر پہنچ جاتے۔ وہ سرخ جھنڈا ہاتھوں میں اٹھائے نعرے لگاتے ہوئے گوٹھ میں داخل ہوتے اور زبردستی فصل کا نصف حصہ ہاریوں کو دے دیتے۔ ترازو نہ ملتی تو ٹین کے ڈبے سے فصل کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دیتے۔ علی نواز ٹھہر ٹھہر کر بولتا رہا۔ وڈیرے اور زمیندار اپنی مدد کے لیے پتھارے داروں کو اکٹھا کرتے، مگر ہاریوں کی طاقت ان دنوں ایسی زبردست تھی کہ پتھارے دار اور پولیس والے لال جھنڈے والوں کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے۔ وڈیرے ان سے ایسے ڈرے ہوئے تھے کہ سرہاری کے ایک ہندو وڈیرے بھانو مل کے گوٹھ میں لال جھنڈے والے پہنچے تو وہ اتنا گھبرا گیا کہ گھوڑوں کی لگام پکڑ کر ان کو نیچے اترنے کے لیے سہارا دیا۔ اپنے ہاتھ سے گھوڑوں کو کھونٹوں سے باندھا، اتاق میں لے جا کر خود نیچے زمین پر بیٹھا اور ان کو چارپائی پر بٹھایا۔ جو انہوں نے کہا بالکل ویسا ہی کیا۔ لگتا ہے سندھ کے زمیندار بہت کمزور اور بزدل ہیں، احسان شاہ نے جھنجھلا کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ سائیں، ایسی بات نہیں، وہ زمانہ ہی ایسا تھا، علی نواز نے وضاحت کی۔ بعد میں وڈیروں نے بھی اپنی طاقت بڑھائی، اپنے کمداروں اور نوکروں کی تعداد میں اضافہ کیا، پتھارے داروں اور پولیس کی مدد حاصل کی، سرکاری افسروں کو لمبی لمبی رشوتیں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، ہاریوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو کچلنے کی پوری تیاری کی۔ اس نے احسان شاہ کی جانب نظر بھر کر دیکھا۔ سائیں، اس سلسلے میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرپور خاص میں ربوا کے مرزا حامد کی بہت بڑی جاگیر ہے۔
اس کے ایک گوٹھ میں فصل کی کٹائی ہو چکی تھی مگر بٹائی نہ ہوئی تھی۔ گوٹھ کے سارے ہی مرد ہاری کمیٹی کے ایک جلسے میں شرکت کرنے شہر گئے ہوئے تھے۔ قادیانیوں کے مینیجر نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اپنے کمداروں اور پتھارے داروں کو لے کر گوٹھ میں پہنچا۔ ان کو حکم دیا کہ ساری فصل اٹھا کر لے جائیں۔ گوٹھ کی ایک بوڑھی عورت مائی بختاور نے ان کو فصل نہ اٹھانے دی، اناج کی ڈھیری پر جا کر لیٹ گئی، کہنے لگی آدھی سے زیادہ فصل کا ایک دانہ اٹھانے نہ دوں گی۔ زمیندار کے آدمیوں نے اس کی ذرا پرواہ نہ کی، بندوقیں تان کر پہلے اسے دھمکی دی، جب وہ نہ ہٹی تو فائرنگ شروع کر دی۔ اتنی گولیاں برسائیں کہ اس کا بدن چھلنی ہو گیا، وہ اناج کے ڈھیری ہی پر مر گئی۔ کمداروں اور پتھارے داروں نے اس کی لاش اٹھا کر ایک طرف پھینکی اور ساری فصل اٹھا کر لے گئے۔ ہاریوں نے بعد میں بہت شور شرابہ کیا ہوگا۔ رحیم داد نے تبصرہ کیا، ہاں سائیں، انہوں نے بہت شور مچایا، جلسے کیے، تھانے میں رپورٹ لکھوائی، وزیروں اور افسروں کو درخواستیں دیں، لیکن کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ علی نواز چانڈیو نے بتایا، پھر تو زمینداروں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ ہاریوں کو پوری بٹائی دینی بھی بند کر دی، بے دخلیاں بھی شروع کر دیں۔ جو سرکش ہاری تھے ان کے خلاف فوجداری کیس بنائے اور جیلوں میں بند کروا دیا، مویشی اٹھوائے، نوجوان عورتوں کو اغوا کر لیا، گھروں میں آگ لگا کر ٹریکٹر چلوا دیے۔ ہاری ایسے ڈرے کہ کتنے ہی اپنے گوٹھ چھوڑ کر بھاگ گئے، دوسروں نے وڈیروں کے پیروں پر ٹوپیاں اور پگڑیاں ڈال دیں۔ زمینداروں کو یہ کام تو پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، احسان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ اصلی گل بات یہ ہے جی، قانون تو بنتے ہی رہتے ہیں، ان کی پابندی کون زمیندار کرتا ہے؟ قانون تو پہلے بھی زمینداروں کا چلتا تھا، بعد میں بھی چلتا رہا۔ ہاری یا مزارے جب بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں تو ان کو چپ کرنے کے لیے زرعی اصلاحات کا چکر چلا دیا جاتا ہے۔ پنجاب میں بھی تو پہلے زرعی اصلاحات ہو چکی ہیں، رحیم داد نے یاد دلایا۔ اس کے بارے میں تو مجھے بھی اچھی طرح پتا ہے، علی نواز نے کہا، سندھی وڈیروں میں بھی اس کا بہت ذکر ہوتا تھا۔ سائیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مارچ 1949 کا زمانہ تھا، اخباروں میں اس کی خبریں روز چھپتی تھیں۔ حکومت پنجاب نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی، ملک فیروز خان نون اس کا چیئرمین تھا۔ اس کمیٹی کی رپورٹ پر 1950 میں اور پھر 1952 میں زرعی اصلاحات کی گئی تھیں۔ ان کا مقصد بے دخلیوں کو روکنا اور مزاروں کو تحفظ دینا تھا۔ اس نے مڑ کر احسان شاہ کی جانب دیکھا۔ سائیں، تجھے بھی یاد ہوگا، پنجاب اسمبلی کے جنوری 1953 کے اجلاس میں بڑی گرما گرم بحث کے بعد زرعی اصلاحات کے بل پاس ہوئے تھے۔ تجھے تو پچھلی زرعی اصلاحات کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، یہ بھی پتا ہے کہ کوئی مالک اراضی جو 1 ایکڑ سے زیادہ کا مالک ہو، 50 ایکڑ نہری، 75 ایکڑ نیم زرعی اور 100 ایکڑ بارانی زمین سے زیادہ خود کاشت کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ پر کس نے اس کی پابندی کی؟ احسان شاہ نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ مزاروں کی بے دخلیاں جیسے پہلے ہوتی تھیں ویسے ہی بعد میں بھی ہوتی رہیں۔ بٹائی پر زمیندار نہ مزارے کو رسید دیتے ہیں نہ اس کے حصے کی پوری فصل دیتے ہیں۔ مزارے کو بے دخل کرنا ہو تو اپنے حصے کی فصل نہیں اٹھواتے اور بٹائی نہ کرنے کے الزام میں مزارے کے خلاف درخواست لگا دیتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے جی کہ ان زرعی اصلاحات کا کچھ بھی نہ بنا۔ علی نواز نے کوئی تبصرہ نہ کیا، رحیم داد بھی خاموش بیٹھا رہا۔ احسان شاہ بولتا رہا، زرعی اصلاحات کے تحت تو یہ بھی قانون میں تھا کہ کوئی مالک اراضی مزارے کو اس بیج کے علاوہ جو اس نے ادھار دیا ہو زیادہ وصول کرے یا لگان کے علاوہ کوئی وصولی، خرچ، محصول یا نذرانہ وصول کرے، مزارے کو غیر قانونی طور پر بے دخل کرے یا مقررہ خود کاشت اراضی سے زیادہ اپنے پاس رکھے اور افسر مال کو اس کی اطلاع نہ دے تو اس کے لیے 1 سال کی جیل اور جرمانے کی سزا یا دونوں ہی دی جا سکتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر علی نواز چانڈیو کو دیکھا۔
اب تو ہی مان سے بتا، سارے ہی زمیندار کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، پر کون زمیندار جیل گیا؟ کس پر جرمانہ لگا؟ کچھ بھی نہ ہوا۔ زمینداری اسی رستے پر شان سے چل رہی ہے جس پر زرعی اصلاحات سے پہلے چلتی تھی۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ سائیں، بات تو تیری ٹھیک ہی ہے، لیکن ان دنوں حالات بھی دوسرے تھے۔ علی نواز کے لہجے سے ایک بار پھر تشویش آشکارا تھی۔ تب تک تو ملک میں مارشاء اللہ نہیں لگا تھا، نہ مارشاء اللہ کے ضابطے تھے، نہ فوجی عدالتیں تھیں۔ اب تو نہ وکیل پیش ہو سکتے ہیں، نہ ضمانت ہو سکتی ہے۔ آج مقدمہ شروع ہوا، کل فیصلہ ہو گیا۔ جیل بھی ہوتی ہے، جرمانہ بھی لگتا ہے، اور کوڑے بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، احسان شاہ نے اسے اطمینان دلایا۔ سائیں، تیری بات دوسری ہے۔ علی نواز پریشان نظر آ رہا تھا۔ تیرا ایک بیٹا محکمہ مال میں بڑا افسر ہے، بھتیجا فوج میں کرنیل ہے، اور مارشاء اللہ میں لگا ہوا ہے۔ تجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نا کہ تو فکر نہ کر۔ احسان شاہ نے ایک بار پھر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ چودھری کو بھی میں نے اسی سلسلے میں گل بات کرنے کے لیے بلایا ہے، تجھ سے آرام سے بات ہوگی۔ اس نے ہلکا قہقہا لگایا۔ میں تو یاروں کا یار ہوں، ہمیشہ یاروں کی مدد ہی کرتا ہوں۔ تجھے پریشان دیکھ کر ہی تو اپنے ساتھ لے آیا۔ اب تو آرام سے یہاں رہ اور اپنا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے، تجھے پریشان ہونے کی ذرا بھی ضرورت نہیں۔ علی نواز نے مزید کچھ نہ کہا، خاموش بیٹھا رہا۔ دن ڈھل رہا تھا، سائے طویل ہو کر دور دور تک پھیلتے جا رہے تھے۔ دھوپ کی حرارت میں کمی آ گئی تھی، سورج آہستہ آہستہ مغرب کی جانب اتر رہا تھا، ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ ملازم نے چائے لا کر میز پر رکھ دی، تینوں چائے پینے لگے۔ علی نواز بہت تھکا ہوا تھا، چائے پینے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رحیم داد اور سید احسان علی شاہ ہلکی ہلکی دھوپ میں لان پر بیٹھے تھے۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو مخاطب کیا، چودھری، زرعی اصلاحات سے علی نواز بہت ڈرا ہوا ہے، اس کے پاس اراضی بھی بہت ہے، 6,500 کے لگ بھگ ہوگی، اور یہ اس میں سے 1 ایکڑ بھی زرعی اصلاحات کے تحت حکومت کو دینا نہیں چاہتا۔ یہ تو جی بہت زیادہ زمین ہوئی، رحیم داد نے کہا۔ اسے تو بہت زیادہ زمین دینی بھی ہوگی۔ زمین کے معاملے میں تو یہ اتنا لالچی ہے کہ کمی کرنے کی بجائے اسے بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے۔ تب ہی تو اس کی 2 بیٹیاں بیاہ کے بعد بھی ابھی تک گھر میں کنواری بیٹھی ہیں۔ بیاہ کے بعد بھی کنواری ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحیم داد نے تعجب کا اظہار کیا۔ اپنے سسرال نہیں گئیں؟ ان کے گھر والے کیسے ہیں جنہوں نے ان کو اس کے پاس چھوڑ رکھا ہے؟ ان کا کوئی گھر والا نہیں، احسان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ تب ان کا بیاہ کیسے ہوا؟ بہت عجب طرح سے ہوا، سنے گا تو حیران ہوگا۔ احسان شاہ بدستور بے تکلفی سے مسکراتا رہا۔ پچھلے سال علی نواز مجھے کراچی سے اپنے گوٹھ لے گیا، ادھر بھی اس نے بہت شاندار حویلی بنا رکھی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جمعے کا دن تھا، رات کو اس نے اپنے کچھ رشتہ داروں اور شریکوں کو اکٹھا کیا، گوٹھ کی مسجد کا ملا بھی آیا۔ وہ کس لیے آیا تھا؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ نکاح پڑھانے آیا تھا۔ تب تو جنج بھی آئی ہوگی، اس کے ساتھ وھوٹی کا گوٹ بھی آیا ہوگا۔ نہ باراتی آئے نہ دولہا، یہی تو میں تجھے بتانے جا رہا تھا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ لکڑی کی ایک چوکی پر رحل لا کر رکھی گئی، اس پر ریشمی جزدان میں بند قرآن مجید رکھا گیا۔ سارے مہمان چوکی کے گرد نیم دائرے میں بیٹھ گئے، ہر طرف اگربتیوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ قرآن مجید جزدان سے نکال کر اس طرح رکھا گیا کہ سب اسے دیکھ سکتے تھے۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا تھا؟ رحیم داد نے بے چین ہو کر مداخلت کی۔ چپ کر کے سنتا جا، احسان شاہ نے قدرے تھیکے لہجے میں کہا۔ قرآن مجید پر پھولوں کا ہار ڈالا گیا۔ ملا نے ایک وکیل 2 گواہوں کے ہمراہ حویلی میں عورتوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ووٹی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اس سے اجازت لی، واپس آ کر ملا کو بتایا۔
मुल्ला ने ऊंची आवाज से निकाह पढ़ाया, हाथ उठाकर दुआ मांगी। दूसरों ने भी दुआ के लिए अपने अपने हाथ उठा दिए। लो जी, निकाह हो गया। छुआरे और मिठाई बांटी गई। सब ने अली नवाज को मुबारकबाद दी। सब कुछ बिल्कुल इसी तरह हुआ जैसे निकाह में होता है। बाद में अली नवाज ने सबको रोटी खिलाई। पर निकाह हुआ किसके साथ? रहीमदाद ने हैरान और परेशान होकर दरियाफ्त किया। कुरान मजीद के साथ हुआ था, एहसान शाह ने बताया। कुरान मजीद के साथ कैसे निकाह हो सकता है? रहीमदाद हनूज हैरत ज़दा था। अली नवाज ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया था कि किसी मर्द के साथ ब्याह करता तो बेटी के साथ उसके हिस्से की जमीन और जायदाद भी चली जाती। अली नवाज जायदाद अपने खानदान में रखना चाहता है। एहसान शाह ने मुस्कुराकर बताया, पहले भी एक बेटी का उसने निकाह कुरान मजीद के साथ पढ़ाया था। दोनों उसके साथ ही रहती हैं। पर यह तो बहुत गलत बात हुई। पता नहीं गलत है या सही, एहसान शाह ने कहा। यह तो मुल्ला ही को मालूम होगा जिसने निकाह पढ़ाया था। पर मुझे इतना जरूर पता है कि जायदाद अपने पास रखने के लिए उधर के कितने ही जमींदार अपनी बेटियों का न सिर्फ कुरान शरीफ से बल्कि मैंने तो यह भी सुना है कि चांद और सूरज से निकाह पढ़ाकर अपने ही पास रखते हैं। वो जिंदगी भर कंवारी ही रहती हैं और बूढ़ी होकर मर जाती हैं। रहीमदाद को मान भक्कर के मुराद खां शाहानी की बहन हमीदा याद आ गई। मुस्कुराकर बोला, तब तो हवेली के नौकर चाकर ऐश करते होंगे। एहसान अली शाह ने उसके तंज का मफहूम फौरन भांप लिया। वजाहत करते हुए बोला, जिस कुड़ी का कुरान से निकाह हो जाता है उसे बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है। उसकी सख्त निगरानी भी की जाती है। अगर वो किसी से चोरी छुपे यारी लगा ले तो उसे बहुत बुरा समझा जाता है। सजा के तौर पर उसे और उसके यार दोनों को काराकारी करार देकर कत्ल कर दिया जाता है। पर शाहजी, ये तो बहुत बुरी रस्म हुई। सिंध में ऐसी एक और रस्म भी है, एहसान शाह ने बताया। मुरीद अपने पीर की खुशनुदी और बरकत हासिल करने के लिए मिन्नत मानते हैं। अपनी सबसे ज्यादा सोहनी कोड़ी को उसके लिए रख छोड़ते हैं। उसे उम्दा से उम्दा खिलाते हैं। जब वो जवान हो जाती है तो एक रोज पीर को अपने घर बुलाते हैं, उसकी दावत करते हैं। कुड़ी का वोटी की तरह खूब सिंगार करते हैं। पीर के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करते हैं कि उसे कबूल कर ले। जब वो राजी हो जाता है तो कुड़ी को रात गए उसके कमरे में पहुंचा देते हैं। वो एक रात या जितनी रातों तक चाहे उसे अपने साथ सुलाता है। रहीमदाद हैरान और परेशान बैठा एहसान शाह की बातें सुनता रहा। वो उसे बताता रहा, ऐसी कुड़ी को बढ़नी कहते हैं। पीर तो बाद में उसके पास कभी नहीं आता, पर बढ़नी भी एक तरह से पीरनी बन जाती है। उसकी इतनी इज्जत होती है कि लोग उसके पास मुरादें मांगने आते हैं, नजराने चढ़ाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। उसका भी ब्याह नहीं होता होगा? रहीमदाद ने पूछा। नहीं, बढ़नी बनने के बाद वो पीर के अलावा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती, एहसान शाह ने जवाब दिया। अगर वो चोरी चोरी किसी से यारी लगा ले और पता चल जाए तो माँ प्यो या भाई रात को उसे गोट से बाहर जंगल में ले जाते हैं। उसके सर के बाल खोल दिए जाते हैं, दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। उसको जमीन पर बिठा दिया जाता है, सर झुकाकर किसी लकड़ी पर टिका दिया जाता है। कुल्हाड़ी थाम कर गर्दन पर ऐसा भरपूर वार किया जाता है कि सर कटकर अलहदा हो जाता है। जब उसके साथ ऐसा किया जाता है तो वो शोर शराबा नहीं करती। सुना है वो अपना गुनाह चुप करके मान लेती है। सजा के लिए भी आसानी से राजी हो जाती है। न शोर शराबा करती है न फरियाद। एहसान शाह ने मुत्तला किया, खामोशी से अपने गुनाह का कफारा अदा कर देती है। पर शाहजी, ये तो सीधा सीधा कत्ल हुआ। रहीमदाद ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पुलिस इस जुर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती? पुलिस को भी इस रस्म का पता है, एहसान शाह ने बताया। और पुलिस कोई कार्रवाई करे तो कैसे? कत्ल के फौरन ही बाद लाश को दफन कर दिया जाता है। अगर पुलिस को लाश मिल जाए या कत्ल का पता चल जाए तो कोई गवाह नहीं मिलता। गोट या पिंड के सारे ही बंदे ऐसे कत्ल को बिल्कुल ठीक समझते हैं।
ان کے نزدیک بڑھنی کو اپنے گناہ کی یہی سزا ملنی چاہیے۔ زمیندار بھی اپنی کڑیوں کو اسی طرح پیر کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عام طور پر پیر کے حاری مرید ہی ایسا کرتے ہیں۔ احسان شاہ نے بتایا، زمینداروں کے بارے میں مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، وہ تو جائیداد کو بچانے کے لیے صرف اپنی کڑیوں کا قرآن یا چاند سورج کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ رحیم داد نے تبصرہ کیا، تیرے یار علی نواز نے بھی ایسا ہی کیا۔ ویسے شاہ جی، سچی بات یہ ہے، کوئی بھی زمیندار یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اراضی کم ہو جائے، تبھی تو علی نواز زرعی اصلاحات سے اتنا زیادہ پریشان ہے۔ پریشان تو جی میں بھی بہت ہوں، رحیم داد نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ تیری اراضی ہی کتنی ہے جو تو اتنا پریشان ہے؟ احسان شاہ نے بے نیازی سے مسکرا کر کہا، نیچے کے حصے داروں اور چھوٹے زمینداروں کی زمین خریدنے کے بعد میری زمینداری لگ بھگ 1300 ایکڑ ہو جائے گی۔ رحیم داد نے بتایا، دلاور والا کی زمین دریشکوں کے ہاتھ نہ بھی کی ہوتی تو اور زیادہ ہو جاتی۔ اسے بیچ کر تو نے بہت ٹھیک کام کیا، پر عظمت اللہ دریشک نے اس کا پورا معاوضہ اب تک نہیں دیا۔ رحیم داد نے شکوہ کیا، تو اس کا مطالبہ بھی نہ کرنا۔ احسان شاہ نے مشورہ دیا، عظمت اللہ تو اسے خرید کر خود مصیبت میں پھنس گیا۔ تجھے پتا ہے بوہڑوں کو بے دخل کرنے کے لیے اسے کیا کیا کرنا پڑا؟ میں نے اس کے بارے میں سنا تو ہے، پر پوری طرح معلوم نہیں۔ رحیم داد نے کہا، تو نے بھی مجھے اس کے بارے میں پہلے کب بتایا؟ عظمت اللہ دریشک نے اپنے ساتھ پولیس کی تکڑی پارٹی لی، اس کے اپنے بندے بھی تھے، سب ہی پوری طرح مسلح تھے۔ رات کے اندھیرے میں اچانک وہ دلاور والا پہنچا اور پنڈ کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر کے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ بوہڑ ایسے ڈرے کہ منت سماجت کرنے لگے، پر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ بوہڑوں نے بھی تو اس کے بندوں اور پولیس کے ساتھ پہلے کم بدماشی نہیں کی تھی۔ رحیم داد نے کہا، میں تو وہاں موجود ہی تھا، تھانے دار تک کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ دریشک کو غصہ تو آنا ہی چاہیے تھا۔ اسی غصے میں اس نے پنڈ کی رڑی میں سب کو اکٹھا کیا، حکم دیا کہ ککڑ کی بولی بولو، بعد میں کھوتی کی آوازیں نکالو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے سارے مردوں کو کپڑے اتار کر ناچنے کو کہا۔ احسان شاہ نے بتایا، وہ ننگے ہو کر ناچتے رہے، عظمت اللہ اور تھانے دار آرام سے بیٹھے شراب پیتے رہے، اتنی زیادہ پی کے بدمست ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے زنانیوں کو بھی ننگا کر کے نچوایا۔ جب سب ناچتے ناچتے تھک کر گرنے لگے تو کہا، دوڑ لگاؤ۔ انہوں نے دوڑ لگائی۔ ادھر دریشکوں کے کرندوں نے فصلوں اور گھروں میں آگ لگوا دی، کتنے ہی بوڑھے اور بچے جل کر زخمی ہو گئے، مویشی تو نہ جانے کتنے مر گئے، سارا پنڈ جل کر راکھ ہو گیا۔ تب تو بعد میں بہت شور شرابہ ہوا ہوگا؟ رحیم داد نے کہا، بہت زیادہ شور شرابہ ہوا۔ احسان شاہ نے بتایا، اخباروں میں خبریں چھپیں، معاملہ اتنا بڑھا کہ انکوائری ہوئی۔ اب تو معاملہ عدالت کے سامنے ہے۔ رحیم داد نے اٹکتے ہوئے کہا، تجھے سب کچھ تو پتا ہے، اس پر بھی گلا ہے کہ زمین کا پورا معاوضہ نہیں ملا؟ احسان شاہ نے قدرے تھیکے لہجے میں کہا، چودھری زیادہ لالچ ٹھیک نہیں ہوتا۔ شاہ جی یہ بتا، زرعی اصلاحات کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رحیم داد نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے استفسار کیا۔ تو نے مارشل لا ریگولیشن 64 پڑھ لیا ہے؟ ہاں جی پڑھ تو لیا ہے، تبھی تو اتنا پریشان ہوں۔ اس میں پریشانی کی کون سی گل ہے؟ احسان شاہ نے مسکرا کر بے نیازی سے کہا، 500 ایکڑ اراضی تو اپنے پاس رکھ ہی سکتا ہے، 150 ایکڑ باغات کے ہو گئے، گھر والی کے علاوہ تیرا اور کوئی تو ہے نہیں، ورنہ 12,000 پیداواری یونٹ تو اسے عطیہ کے طور پر دے سکتا ہے۔ پر یہ تو 800 ایکڑ سے کچھ اوپر اراضی بنتی ہے۔ رحیم داد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، جو اراضی بچ گئی اس کا کیا بنے گا؟ 300 ایکڑ اپنے بھروسے کے مزاروں کے نام اکتوبر 1958 سے پہلے کی تاریخوں میں بی کر دے۔ احسان علی شاہ نے مشورہ دیا۔ مزار بعد میں گڑبڑ کریں گے؟ رحیم داد نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ اللہ وسایا اور جمیلہ نے پہلے ہی ان کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ سرکشی تو نہیں کرتے؟ احسان شاہ نے کہا،
वैसे बी के साथ ही उनसे उधार की रसीद पर निशानी अंगूठा लगवा लेना और उधार पर जमीन रहन रख लेना। उसने हल्का कहका लगाया। इस तरह तू एक हाथ से जमीन देकर दूसरे से ले लेगा। पर शाहजी, पिछली तारीखों में बी कैसे होगी? रहीमदाद हनूज परेशानी में मुब्तला था। इसकी तू फिक्र ना कर, पटवारी से रजिस्टर खसरा गर्दावरी में इंतकालात अराजी की पिछली तारीखें मैं डलवा दूंगा। एहसान शाह ने रहीमदाद को इत्मीनान दिलाया। पटवारी अपना बंदा है, बस उसकी मुट्ठी गर्म करनी होगी। उसके बगैर तो वो अपने सगे प्यो के लिए भी कुछ नहीं करने का। उसने कदरे तामुल किया। और देख, ये ख्याल रखना, जिम्मेदारी के ऐसे तमाम कागजात और दस्तावेजात हमेशा अपने पास रखना। इस मामले में घरवाली पर भी भरोसा ना करना। पर शाहजी, सवाल यह है, तेरे हिसाब से सारी जमीन तो मेरे पास न रह सकेगी। कुछ ना कुछ तो सरकार को देनी ही होगी। एहसान शाह ने दरियाफ्त किया। ये बता, तेरे पास बंजर और बेकार कितनी जमीन है? पहले तो बहुत थी, पर कुछ जमीन पर मैंने बागात लगवा लिए। रहीमदाद ने बताया। 150 कला से ज्यादा बंजर और गैराबाद पड़ी है। ये जमीन तेरे लिए तो बेकार ही है ना, इसे सरकार को नहरी बताकर दे दे। एहसान शाह मुस्कुरा कर बोला। ये मुफ्त नहीं जाएगी, इसका 1 रुपए से 5 रुपए तक हुकूमत मुआवजा देगी। वो विरासती बॉन्ड की सूरत में मिलेगा। ये रकम स्टेट बैंक के खाते में अवामी कर्ज के नाम से डाल दी जाएगी। इस पर तुझे 4% सालाना सूद मिलता रहेगा। अपनी बंजर और गैर मजरूआ अराजी को नहरी और जरखेज दिखाएगा तो मुआवजा भी चंगा मिलेगा। उसे फरोख्त करता तो हरगिज इतनी कीमत न मिलती। वो बेतकल्लुफी से हंसने लगा। जितना तू हुकूमत को देगा नहीं, उससे ज्यादा तुझे मिलेगा। तू ज़राई इस्लाहत से फजूल में परेशान है, इसमें तो तेरा फायदा ही फायदा है। ऐसा हो जाए तब तो फायदा ही रहेगा। रहीमदाद के चेहरे से इत्मीनान झलकने लगा। पर मैं ये सब कुछ करूंगा कैसे? उसकी तू फिक्र ना कर। मेरा मैनेजर मेहरबान अली बहुत होशियार बंदा है, तू नादिर को उसके साथ लगा देना। एहसान शाह ने कहा। हुकूमत को जिम्मेदारी के बारे में जो गोशवारे भर कर देने हैं, मेहरबान और नादिर मिलकर तैयार कर लेंगे। पटवारी और महकमे माल के अफसरों से मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे। जो रिश्वत देनी होगी उसके बारे में भी वही तय करेंगे। तुझे अब इस मामले में सोचने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आराम से कोटला हरकिशन जा और अपनी नई नवेली वोटी के साथ ऐश कर। मैं कल तेरे पास फिर आ जाऊंगा। रहीमदाद ने कुर्सी छोड़कर उठते हुए कहा। तू अभी इधर ही है ना? नहीं, कल दोपहर की रोटी खाकर मैंने अली नवाज चारियों के साथ लाहौर जाना है। उसे उधर कुछ जरूरी काम है और मुझे उसका वो काम करवाना है। एहसान शाह ने मुतला किया। पर मैं हफ्ता भर बाद वापस आ जाऊंगा। गोशवारे भरने का काम अपनी निगरानी में कराऊंगा, तुझे भी बुलवा लूंगा। सूरज मगरिबी उफक पर पहुंच चुका था। धूप दरख्तों की चोटियों पर झिलमिला रही थी। दिन खत्म हो रहा था। शाम की आमद थी। हवा में खुनकी बढ़ गई थी। रहीमदाद आगे बढ़ा। एहसान शाह उसके साथ साथ हवेली के बाहर गया। गले लगाकर गर्मजोशी से रहीमदाद को रुखसत किया। रहीमदाद ने एहसान शाह की हिदायत पर नादिर खान को मेहरबान अली से गोशवारों के बारे में सलाह व मशवरा करने के लिए छोड़ दिया था। रहीमदाद अपनी जीप में बैठा और कोटला हरकिशन के लिए रवाना हो गया। अप्रैल का आखिरी हफ्ता था। मौसम बदल चुका था। गर्मी शुरू हो गई थी। रबी की फसल तैयार खड़ी थी। गंदम और जौ के पौधे सूरज की तमाजत से पककर सुनहरी हो गए थे। हवा चलती तो खेतों में सरसराहटें होती। सीटियों की सी हल्की हल्की झनकार गूंजती। फरवरी और मार्च के अवाइल में बारिश भी हुई थी। खेतों को सैराब होने के लिए खूब पानी मिला था, लिहाजा इस दफा फसल बहुत अच्छी हुई थी। गंदम के पौधे खोशों से लदे हुए थे। जिमींदार और मज़ारे अपने फसलों को देखते तो खुशी से उनके चेहरे दमकने लगते। शादा भी बहुत खुश खुर्रम थी। अब वो बड़ी जिम्मेदारनी बन चुकी थी। शानदार हवेली में रहती थी। अच्छे से अच्छा खाती थी। उम्दा से उम्दा लिबास पहनती थी। खिदमत के लिए हर वक्त नौकरानियां आगे पीछे घूमती थीं। गांव का हर फर्द उसे इज्जत और एहतराम की नज़र से देखता था।
اس کی چال ڈھال میں تمکنت آ گئی تھی، رکھ رکھاؤ اور سلیقہ آ گیا تھا۔ مزاروں اور کمیوں کی عورتوں سے بات کرتی تو اس کے انداز میں تنتنا اور روب داب ہوتا۔ اس کا کسا ہوا مضبوط جسم حالانکہ اب کسی قدر پھیل گیا تھا مگر اس میں بھداپن نہ تھا۔ اس کی شخصیت اور نکھر گئی تھی، رنگ خاصا اجلا ہو گیا تھا، رخساروں پر گلاب کھلتے تھے، آنکھوں میں ستارے جھلملاتے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس قدر عیش و آرام ملا تھا کہ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی، خوشی اور مسرت میں مگن رہتی۔ رحیم داد اس کا ہر طرح خیال رکھتا، ناز برداری کرتا، اسے خوش دیکھ کر خود بھی مسرور ہوتا۔ وہ نکھر کر جتنی خوبصورت اور طرحدار ہوتی جا رہی تھی، رحیم داد اس پر اتنا ہی زیادہ فریفتہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر نہر کے کنارے اکثر شام کو سیر کرانے لے جاتا۔ کئی بار کپڑے اور زیورات کی خریداری کے لیے اسے شہر بھی لے گیا۔ خریداری کے ساتھ ساتھ دونوں نے سینما میں ساتھ ساتھ بیٹھ کر 3-4 بار فلمیں بھی دیکھی۔ اس کی اسی دلداری اور دلجوئی نے شاداں کو رحیم داد کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنے دکھ بھرے ماضی کی تلخ یادیں بھولتی جا رہی تھی۔ شاداں کسی سے بدکتی یا بھڑکتی تھی تو وہ ادھیڑ عمر نادر خان کی جوان بیوی جنت تھی۔ اس نے اب تک شاداں کی اہمیت اور مرتبے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہر معاملے میں ہمسری بلکہ خود کو اونچا اور زیادہ اہم ثابت کرنے کی کوشش کرتی۔ شاداں کو ذرا خاطر میں نہ لاتی۔ وہ موجود بھی ہوتی تو جنت نوکر چاکروں پر اس طرح حکم چلاتی گویا وہی ذمہ دارنی اور حویلی کی مالک و مختار ہے۔ جنت کئی بچوں کی ماں تھی مگر ہر وقت بنی ٹھنی رہتی تھی، لباس بھی شوق اور بھڑکیلا پہنتی تھی۔ اس کا رنگ خوب کھلتا ہوا اور گورا تھا جو شاداں کو شاپ گزرتا تھا۔ جنت کبھی رحیم داد کے پاس آتی تو اٹھلا اٹھلا کر بات کرتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے مسکراتی۔ اس کے ہر انداز میں اشوا ہوتا، لگاوٹ ہوتی۔ شاداں اس کی ادائیں اور غمزے دیکھتی تو دل ہی دل میں پڑتی۔ شاداں کو اس کی ایک اور حرکت بھی سخت ناگوار گزرتی۔ وہ رحیم داد کے پاس آتی تو ہمیشہ اپنے چھوٹے بیٹے شاکر کو ساتھ لاتی اور نہایت بے تکلفی سے رحیم داد کی گود میں دے دیتی۔ رحیم داد بھی بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آتا، اسے زانوں پر بٹھاتا، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ زیادہ خوش ہوتا تو اس کے رخسار چوم لیتا، اسے ہنسانے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرتا۔ ایک شام ایسا ہوا کہ جنت کا بیٹا باغیچے میں رحیم داد کی گود میں بیٹھا تھا۔ رحیم داد پیار سے اس کے سر کے بالوں کو انگلیوں سے سنوار رہا تھا، مسکرا مسکرا کر باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنت بھی خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ مسکراتے مسکراتے اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ذمہ دار شاکر تیرے پاس آ کر ایسا خوش ہوتا ہے جیسے تیرا اپنا پتر ہو۔ شاداں نے چونک کر پہلے جنت کو مشتبہ نظروں سے دیکھا، پھر شاکر کو۔ اسے گول مٹول گورے چٹے شاکر میں رحیم داد کی شباہت صاف جھلکتی نظر آئی۔ اس وقت تو وہ خاموش رہی مگر شبہ اس کے دل میں گھر کر گیا۔ رات کو اس نے رحیم داد سے اپنے شبہ کا اظہار بھی کر دیا۔ چودھری، آج جنت نے اپنے شاکر کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ وہ تیرا پتر لگتا ہے؟ اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ رحیم داد نے جھٹ بات بنائی۔ اس نے شاداں کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، تجھے اس پر پیار نہیں آتا؟ رحیم داد نے بات اس ڈھب سے کی کہ شاداں لاجواب ہو گئی، صرف اتنا کہہ سکی، پر جنت مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ قسم کو دیکھو تو کتنا بوڑھا لگتا ہے اور وہ ایسی چٹک مٹک کرتی ہے جیسے الڑم اٹھیار ہو۔ شاداں کے چہرے پر جھنجھلاہٹ پھیل گئی مگر رحیم داد پرسکون رہا، بے نیازی سے بولا، وہ جانے اور اس کا خصم، تجھے اس سے کیا لینا؟ پر وہ تیرے سامنے ایسے نخرے کیوں دکھا دیے ہے؟ ذرا بھی تو اسے شرم نہیں آتی؟ شاداں نے کھل کر اپنے شبہ کا اظہار کیا، تو نے اس سے یاری تو نہیں لگا رکھی؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ رحیم داد ایک دم بھڑک اٹھا، کوئی اور گل بات کر، بیکار کی گلا نہ کر۔ وہ بیزاری سے منہ بگاڑ کر بولا، اپنی طبیعت آج کل ویسے ہی پریشان رہتی ہے، تجھے یاری آشنائی نظر آ رہی ہے۔ رحیم داد نے تیوری پر بل ڈال کر کچھ اس طرح ڈپٹ کر بات کی کہ شاداں نرم پڑ گئی۔ اس نے بات آگے نہ بڑھائی، ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں بھی دیکھ رہی ہوں تو ادھر کچھ عرصے سے پریشان پریشان دکھائی پڑتا ہے، روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھاتا،
اکیلا بیٹھا سوچتا رہتا ہے۔ شادہ نے ہمدردی کے ساتھ ساتھ گلا بھی کیا۔ تجھے پریشانی ہے، کچھ بتاتا بھی تو نہیں؟ اس نے اصرار کیا، بول تو، آج کل پریشانی اور کھویا کھویا کیوں رہتا ہے؟ رحیم داد ان دنوں واقعی سخت پریشانی میں مبتلا تھا، لیکن اصرار کے باوجود اس نے شادہ کو اپنی پریشانی سے آگاہ نہ کیا، بات کو صاف ٹال گیا۔ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، فصل تیار کھڑی ہے پر کٹائی کے لیے ابھی تک لاوے ہی نہیں ملے۔ نادر خان ان کی تلاش میں دن رات بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ ویسے جب سے گرمی بڑھی ہے طبیعت گڑبڑ ہی رہتی ہے، سر میں ہلکا ہلکا درد بھی رہتا ہے۔ کسی ڈاکٹر یا حکیم کو دکھا کر دوائی لے لے، شادہ نے دلجوئی کی۔ ایسے کس طرح کام چلے گا؟ رحیم داد نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تو کہتی ہے تو دوائی بھی لے لوں گا۔ اس نے بات کا رخ بالکل موڑ دیا۔ شادہ کو اپنی اصل پریشانی کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا۔ بتانا بھی چاہتا تو اسے مطلق نہ بتا سکتا تھا۔ اس کی پریشانی اور ذہنی الجھن کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہ بتا سکتا تھا۔ رحیم داد کی پریشانی ایسا سربستہ راز تھی جو صرف اور صرف اس کی ذات تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس راز میں کسی کو شریک کرنے کا مطلب سراسر خطرہ مول لینا تھا۔ خطرہ ایسا ویسا بھی نہ تھا، اس میں جیل جانے سے کہیں زیادہ پھانسی پر لٹک جانے کا واضح امکان تھا۔ رحیم داد کی اس پریشانی کا سبب یہ تھا کہ پچھلے دنوں اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ محکمہ بحالیات کے تفتیشی شعبے نے سینکڑوں ایسے جعلی کلیموں کا سراغ لگایا ہے جن کے ذریعے لگ بھگ 12 کروڑ روپے مالیت کی متروکہ اراضی اور صنعتی اداروں پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا گیا تھا۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق صرف صوبہ سندھ میں 1.5 کروڑ کی متروکہ اراضی املاک سال ہا سال سے غیر مستحق افراد کے قبضے میں تھی۔ ایسی دھاندلی اور ہیرا پھیری کے معاملے میں پنجاب کی صورتحال کم تشویشناک نہ تھی۔ محکمہ بحالیات کا تفتیشی شعبہ ان دنوں بہت مستعد تھا۔ اپنی کارگزاری دکھانے کی غرض سے نہایت سرگرمی سے متروکہ جائیداد کی لوٹ کھسوٹ اور بدعنوانیوں کے بارے میں چھان بین کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا جا چکا تھا کہ متروکہ جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کرنے والے مجرموں کو مارشل لاء کے تحت سخت سزائیں دی جائیں گی۔ ان میں جرمانہ، قید بامشقت اور کوڑوں کی سزا شامل تھی۔ تفتیش اور تحقیقات کا سلسلہ ہنوز جاری تھا کہ اسی اثنا میں حکومت نے ایک نیا قانون نافذ کیا۔ اسے پاکستان میں متروکہ جائیداد کی تنظیم کا قانون کہا گیا۔ اس نئے قانون کے ذریعے 1957 کے متروکہ جائیداد کی تنظیم کے ایکٹ 7 میں نہ صرف اہم ترمیمات کی گئیں بلکہ اس کے تحت متروکہ جائیداد کی تحقیق اور جانچ پڑتال کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل بھی قائم کیا گیا۔ اس ٹریبیونل کی اہمیت واضح کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ایک جج کو بھی رکن کی حیثیت سے شامل کیا گیا تھا۔ رحیم داد ہر روز پابندی سے اخبار پڑھتا تھا۔ متروکہ جائیداد کی لوٹ کھسوٹ کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات اور حکومت کے نت نئے اقدامات کی خبریں پڑھ پڑھ کر اس کی پریشانیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے کسی پہلو قرار نہ تھا، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا، خطرہ سر پر منڈلاتا نظر آتا۔ اپریل اسی پریشانی اور طرح طرح کے خدشات میں گزر گیا۔ مئی کا مہینہ شروع ہوا، گرمی اور بڑھ گئی، چلچلاتی دھوپ میں جسم پگھلتا ہوا محسوس ہوتا۔ نادر خان نے فصل کی کٹائی کے لیے لاووں کا بندوبست کر لیا تھا۔ انہوں نے گاؤں کے باہر میدان میں درختوں تلے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ فصل کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ رحیم داد بھی اس کی دیکھ بھال میں سرگرمی سے حصہ لے رہا تھا۔ وہ سویرے ہی سویرے کھیتوں کی طرف نکل جاتا اور دوپہر کو واپس آتا۔ اس روز بھی رحیم داد کھیتوں سے تھکا ہارا حویلی میں واپس آیا۔ گرمی کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا، چہرہ اور لباس خاک دھول سے آلود تھے۔ اس نے غسل کیا، اجلا لباس پہنا، اپنے کمرے میں گیا۔ میز پر اخبار رکھا تھا۔ اس نے اخبار اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا۔ ان دنوں اخبارات کے نامہ نگار اور کالم نویس بہت سرگرم تھے۔ متروکہ جائیداد کی دھاندلیوں کے بارے میں خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا جا رہا تھا۔ صفحہ اول پر ایک ایسی 2 کالمی خبر تھی جس کی سرخی پر رحیم داد کی نظر ٹھنک گئی۔ یہ محمد یارکھنڈ ایڈیشنل کمشنر بحالیات کا ایک انٹرویو تھا۔
انہوں نے کچھ ہی عرصہ قبل بہاولپور ڈویژن کا دورہ مکمل کیا تھا۔ محمد یار کھنڈ نے اپنے اس انٹرویو میں یہ انکشاف کیا تھا کہ ضلع بہاول نگر کی تحصیل منچن آباد میں زرعی اراضی کے سلسلے میں ایسے 50 کلیم ان کے معائنے میں آئے جو مشتبہ اور جعلی تھے۔ انہوں نے ایسے کلیم فارموں کو مفصل تحقیقات کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یار کھنڈ نے موقع پر جو ابتدائی تحقیقات کی تھی اس سے یہ عقدہ کھلا کہ منچن آباد میں بیشتر متروکہ اراضی کا الاٹمنٹ جعلی کلیموں کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ محمد یار کھنڈ نے ضلع مونٹگمری کا بھی دورہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تحصیل پاک پتن میں درجن بھر سے زیادہ جعلسازی اور دھوکہ دہی کی واردات کا سراغ ملا ہے، جن میں جعلی کلیموں اور بوگس کلیم فارموں کی بنیاد پر متروکہ جائیداد الاٹ کرائی گئی تھی۔ ان کلیم فارموں کو سینٹرل ریکارڈ آفس لاہور اور تحصیل کے دفاتر میں جعلسازی کے ذریعے تیار کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ دلچسپ انکشاف بھی کیا کہ ایک دعوے دار کو اصل ریکارڈ کے مطابق 176 کنال متروکہ اراضی الاٹ ہونا چاہیے تھی، مگر اسے 2243 کنال زمین ناجائز طور پر الاٹ کر دی گئی۔ محمد یار کھنڈ نے زور دے کر کہا تھا کہ جعلی دستاویز بنانے والوں اور محکمہ بحالیات کے حکام کو دھوکہ دے کر غیر قانونی طور پر متروکہ املاک الاٹ کرانے والوں کے خلاف مفصل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایسے دعوے داروں کے خلاف جنہوں نے جعلی کلیم فارموں کے ذریعے متروکہ جائیداد اپنے نام الاٹ کرا رکھی ہے، سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کی تمام ایسی جائیداد نہ صرف بحق کے سرکار ضبط کر لی جائے گی بلکہ مارشل لا کے مختلف قوانین اور ضابطوں کے تحت عبرتناک سزائیں بھی دی جائیں گی، تاکہ متروکہ جائیداد کے سلسلے میں ہونے والی ہر طرح کی بدعنوانی اور جعلسازی کا مکمل طور پر سد باب کی ہو جائے۔ رحیم داد نے یہ خبر پڑھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر ہراساں ہوا کہ دوپہر کا کھانا بھی نہ کھا سکا۔ شاداں نے اصرار بھی کیا، مگر سر میں درد ہونے کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ اس کے بشرے سے پریشانی عیاں تھی، آنکھوں میں خوف کے سائے منڈلاتے تھے۔ اس نے ذہنی انتشار پر قابو پانے کے لیے پانی کے کئی گلاس پیے اور نڈھال ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ شاداں سرہانے بیٹھ کر محبت سے اس کا سر دبانے لگی۔ رحیم داد نے منع بھی کیا مگر وہ باز نہ آئی، ہولے ہولے اس کا سر دباتی رہی۔ رحیم داد کو اس کی انگلیوں کے لمس سے کسی قدر سکون بھی ملا، مگر بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دن ڈھلے رحیم داد نے غسل کیا، لباس بھی تبدیل کیا اور باغیچے میں جا کر بیٹھ گیا۔ شام دھیرے دھیرے نیچے اتر رہی تھی، دھندلا پھیلتا جا رہا تھا۔ گرمی کا زور کسی قدر ٹوٹ چکا تھا، ہوا میں فرحت اور تازگی تھی، لیکن رحیم داد ہنوز مزمحل اور گم سم تھا۔ اسے اپنے سر پر خطرہ منڈلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، نہ وہ مہاجر تھا اور نہ چودھری نور الہی، جس کی کلیم کی دستاویزات پر جعلی دستخط ثبت کر کے اس نے کوٹلہ ہرکشن کی متروکہ اراضی اور حویلی کا الاٹمنٹ حاصل کر لیا تھا۔ اب وہ علاقے کا ایک بہت بڑا زمیندار سمجھا جاتا تھا۔ وہ اسی خوف اور پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ نوکر نے آ کر احسان علی شاہ کی آمد کی اطلاع دی۔ رحیم داد نے شاداں کو اشارہ کیا، وہ باغیچے سے اٹھ کر حویلی میں چلی گئی۔ رحیم داد بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، احسان شاہ کے پاس پہنچا، گرم جوشی سے بغلگیر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا باغیچے میں واپس آ گیا۔ دونوں اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ احسان شاہ نے رحیم داد کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی کو فوراً بھانپ لیا۔ اظہار ہمدردی کے طور پر دریافت کیا، چودھری خیریت تو ہے؟ تو کچھ پریشان سا نظر آ رہا ہے۔ اس نے لہجے میں بے تکلفی پیدا کی، تو زرعی اصلاحات سے بہت ڈرا ہوا تھا، وہ معرکہ تو گزر گیا، تیرے گوشوارے داخل ہو گئے، ان پر کوئی اعتراض شتراز بھی نہیں ہوا، زمین بھی تو نے صرف 75 ایکڑ حکومت کے حوالے کی، سارا کام تیری مرضی کے مطابق ہو گیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک طور پر ہو گیا۔ مجھے جی اس میں کیا کرنا تھا، جیسے تو نے ہدایت دی، مہربان اور نادر نے ویسے ہی گوشوارے بھر دیے، جتنی زمین انہوں نے چھوڑی وہی میں نے حکومت کو دے دی۔ صرف تو نے ہی نہیں، سارے بڑے زمینداروں نے ایسا ہی کیا، احسان شاہ نے مطلع کیا۔ زرعی اصلاحات کے تحت زمینداروں کو جو رعایت دی گئی تھی اس سے تو انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ مویشی فارموں
शिकारगाहों और चरागाहों की कोई हद नहीं रखी गई। हर एक ने अपनी मर्जी चलाई और हुकूमत ने तस्लीम भी कर ली। रहीम यार खान के एक जागीरदार ने जो शिकारगाह दिखाई है वो 1,00,000 एकड़ से भी ऊपर जमीन पर फैली हुई है। इसी तरह कितने ही बड़े जमींदारों ने ऐसी चरागाहें तैयार की हैं और ऐसे मवेशी खाने बताए हैं जो हजारों एकड़ पर फैले हुए हैं। सच पूछ तो ये सारी ही जेर काश्त अराजी है और बहुत जरखेज है, न बंजर है न कल्लर। बंजर और कल्लर तो हुकूमत के हवाले कर दी और उसका नहरी और जरखेज जमीन के मोल मुआवजा वसूल करेंगे। हद हो गई जी, रहीमदाद ने हैरत ज़दा होकर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कई बड़े जमींदार और जागीरदार तो अपने पुरानी और बेकार जमीन से पहले ही तंग आ चुके थे। एहसान शाह ने मुस्कुरा कर कहा, तब भी 3,93,00,000 अराजी में से कुल 3,00,000 एकड़ जमींदारों ने हुकूमत को दी। मेरा पुत्र यही बताता था। उसने बेतकल्लुफी से कहकहा लगाया, इस अराजी को भी जमींदार जब चाहेंगे वापस ले लेंगे। मैंने तुझे कहा था ना कि ऐसी ज़राई इस्लाहात से कुछ होना हुआना नहीं। पहले भी ज़राई इस्लाहात हो चुकी हैं, उनका जो नतीजा निकला वो किसे नहीं मालूम। जनरल अयूब खान जमींदार नहीं है, इसलिए उसे जमींदारों के बारे में कुछ पता नहीं। जब वो खुद बड़ा जमींदार बन जाएगा तब उसे सब पता चल जाएगा। उसने कदरे तामुल के बाद कहा, तू देख लेना, वो जल्द ही बड़ा जमींदार बन जाएगा और ये काम उसका यार जनरल बरकी करेगा। उसे तो दीवानगी की हद तक जमीन हासिल करने का मर्ज है। रहीमदाद ने कोई तबसरा नहीं किया, गुमसुम बैठा रहा। एहसान शाह ने कहा, चौधरी तू चुप करके क्यों बैठा है? उसने तशवीश का इजहार किया। तू मुझे परेशान लगता है, बताना परेशानी क्या है? रहीमदाद तसब्जुब में मुब्तला हो गया। वो अपनी परेशानी एहसान शाह को बताना ना चाहता था, मगर उसे शादा की तरह टाल भी न सकता था। वो उसका हमदर्द था और हर आड़े वक्त में काम भी आता था। उसने दबी जबान से कहा, मतरूका अराजी के बारे में आजकल जो खबरें छप रही हैं, तूने वो तो पढ़ ही रखी होंगी। जरूर पढ़ रखी हैं, पर तुझे उनसे क्या लेना? उसने चौंक कर रहीमदाद को देखा, रसान से पूछा, तेरे किले में कोई गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं? रहीमदाद ने उसे सही सूरत हाल से तो आगाह नहीं किया, सिर्फ इतना बताया, वो ऐसा है जी, मेरे क्लेम की दस्तावेजों पर दस्तखतों में कुछ गड़बड़ हो गई थी। उन दिनों अल्लाह वसाया जिंदा था। उसने और उसके वकील रंधावा ने मामला ठीक ठाक करा दिया था। वो लम्हा भर के लिए खामोश हो गया, मुड़कर एहसान शाह को देखा। इसके बारे में तो तुझे भी पता होगा। कुछ याद तो पड़ता है, एहसान शाह ने कहा, पर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तू इसके बारे में क्यों इतना परेशान है? परेशानी की बात ही है जी, रहीमदाद ने वजाहत की। मतरूका जायदाद के अलाटमेंटों की आजकल दोबारा जांच पड़ताल हो रही है। रोज ही अखबारों में उनके बारे में तरह तरह की खबरें छप रही हैं। किसी अफसर ने दस्तखतों का मामला फेर उठा दिया तो खामखा का चक्कर शुरू हो जाएगा। रहीमदाद ने अपनी तशवीश का इजहार किया। माशाअल्लाह का ज़माना है, डरता हूं इस चक्कर में कहीं मेरी अलाटमेंट मनसूख ना हो जाए। इस तरह अलाटमेंट मनसूख नहीं होती। एहसान शाह ने उसे इत्मीनान दिलाया। ये दस्तखतों का भी अजब चक्कर है, वक़्त के साथ साथ थोड़ा बहुत बदलते ही रहते हैं। मार्शल्लाह लगने से कुछ ही दिनों पहले का जिक्र है, नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी के साथ ऐसा ही चक्कर चला। वो क्या था जी? रहीमदाद ने दिलचस्पी का इजहार किया। तुझे पता है सियासतदानों में तो एक दूसरे से लगती ही रहती है, कभी यारी दोस्ती है तो कभी मुखालफत में बयानबाजी होती है, गिराने के लिए साजिशें होती हैं। एहसान शाह ने बताया, कराची के एक अंग्रेजी अखबार के एडिटर ने, जिसका अखबार चलता चलाता नहीं था, हुकूमत से इश्तिहारात और कुछ रुपया ऐंठने के लिए फेरोज खान नून के इशारे पर गुरमानी के खिलाफ चक्कर चलाया। फेरोज खान नून तब वजीर आजम होता था। सदर इस्कंदर मिर्जा की हिमायत से वजीर आजम लगा था। उन दिनों इस्कंदर मिर्जा की गुरमानी से सख्त लगती थी। गुरमानी के खिलाफ अखबार ने क्या चक्कर चलाया था? रहीमदाद ने उसे टोका। उसमें गुरमानी का एक खत छपा था जो हिंदुस्तान के वजीर दाखिला सरदार पटेल के नाम था।
جب یہ خط لکھا گیا تب گورمانی ریاست بہاولپور کا وزیر اعظم ہوتا تھا۔ احسان شاہ نے تفصیل بتائی۔ پاکستان نیا نیا بنا تھا۔ گورمانی نے سردار پٹیل کو اپنے خط میں لکھا تھا اگر اس کو ہندوستان کی حکومت میں وزیر لگا دیا جائے تو وہ ریاست بہاولپور اپنی کوششوں سے ہندوستان میں شامل کرا دے گا۔ سردار پٹیل نے اس کی شرط مان لی۔ گورمانی کو اس سلسلے میں خط بھی لکھا، پر ریاست بہاولپور تو ہندوستان میں شامل نہیں ہوئی، پاکستان ہی میں رہی۔ رحیم داد نے مداخلت کی۔ گورمانی بہت ہوشیار بندہ ہے، اسے تو دراصل سردار پٹیل کے خط کی ضرورت تھی۔ خط اس کے ہاتھ آیا تو اسے لے کر وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پاس پہنچا۔ سردار پٹیل کا اسے خط دکھایا۔ سنا ہے وہ سخت پریشان ہوا۔ نواب گورمانی نے جو شرط سردار پٹیل کو پیش کی تھی وہی اسے پیش کی۔ احسان شاہ اطمینان سے بولتا رہا۔ لیاقت علی خان نے اس کی شرط مان لی، اپنی کابینہ میں وزیر لگا دیا۔ اس طرح ریاست بہاولپور ہندوستان میں نہ جا سکی، پاکستان میں شامل ہو گئی۔ پر اس میں دستخطوں کا کیا چکر تھا؟ اخبار میں خط چھپا تو گورمانی کی بہت بدنامی ہوئی۔ سچ پوچھ تو اسے چھاپا ہی اسی لیے گیا تھا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ گورمانی نے جھٹ ایک بیان کے ذریعے اس کی تردید کی، خط کو جعلی بتایا، ساتھ ہی اخبار کے خلاف عدالت میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا۔ اخبار سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی تردید کرے اور معافی مانگے۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ اخبار نے معافی نہ مانگی۔ ادھر ملک فیروز خان نون نے بھی اخبار کی حمایت میں بیان دے دیا۔ گورمانی نے تب کیا کیا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ وہ بھی کمزور نہیں تھا، وزیر اعظم کی کھلم کھلا اور صدر اسکندر مرزا کی در پردہ حمایت کے باوجود ڈٹا رہا۔ عدالت کو بتایا کہ اس نے سردار پٹیل کو کبھی ایسا خط لکھا ہی نہیں، خط پر اس کے جعلی دستخط بنائے گئے ہیں۔ احسان شاہ نے کہا، اس مرحلے پر عدالت نے دستخطوں کی جانچ پڑتال کرنے والے ایکسپرٹ کو بلایا۔ اس نے دستخط کا ٹھیک طرح معائنہ کرنے کے بعد عدالت کو بتایا کہ خط پر جو دستخط ہیں وہ نواب گورمانی کے نہیں ہیں۔ عدالت نے کیا فیصلہ دیا؟ عدالت نے جعلی خط چھاپنے کے جرم میں اخبار کے ایڈیٹر کو جیل میں بند کر دیا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو بتایا، ایڈیٹر کو جیل بھی کاٹنی پڑی اور عدالت کے حکم پر 3 روز تک اپنے اخبار کے پہلے صفحے پر معافی نامہ بھی چھاپنا پڑا۔ اس نے قدر توقف کیا۔ فیروز خان نون کی بھی بہت بدنامی ہوئی۔ خیال تو یہ تھا کہ اتنی بدنامی کے بعد وہ حکومت سے استعفیٰ دے دے گا۔ انگلستان کا وزیر اعظم ہوتا تو ایسا ہی کرتا، پر فیروز خان جمع رہا، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دستخط گورمانی کے تھے ہی نہیں، جعلی بنائے گئے تھے۔ رحیم داد کے دل کا چور بول اٹھا۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے میں آئیں۔ احسان شاہ نے وضاحت کی، خط بالکل جعلی ہوتا تو فیروز خان نون اس کی حمایت نہ کرتا۔ وہ بھی کم ہوشیار نہیں ہے، اس نے بھی خط چھپوانے سے پہلے اطمینان کر لیا ہوگا۔ ویسے وہ خط تو بھوپال کا ایک حکیم دلبر حسین لایا تھا، پر سنا ہے وہ اسے ہندوستانی افسروں سے مل ملا کر سرکاری فائلوں میں سے کسی نہ کسی طرح اڑا کر لایا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ خط کے بارے میں ہندوستانی حکومت کی جانب سے بھی کوئی تردید نہیں کی گئی۔ تب تو خط جعلی نہ تھا، نواب گورمانی نے سردار پٹیل کو ایسا خط لکھا ہوگا۔ مجھے ایک وڈے سرکاری افسر نے کراچی میں بتایا تھا کہ گورمانی نے ایسا خط لکھا تو تھا، پر وہ بہت ہی زیادہ ہوشیار بندہ ہے، اسے پتا تھا کہ آگے چل کر یہ راز کبھی نہ کبھی ضرور کھلے گا۔ احسان شاہ نے مسکرا کر کہا، سنا ہے اس نے یہ کیا کہ خط پر اپنے ہاتھ سے دستخط نہ کیے، اپنے بھروسے کے کسی بندے سے ایسے دستخط کروائے جو اس کے دستخط سے بالکل ملتے جلتے تھے۔ یہ تو جی اس نے زبردست چکر چلایا۔ رحیم داد بے ساختہ ہنس پڑا۔ پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ، اس سلسلے میں طرح طرح کی باتیں سننے میں آئیں، پر اتنا ضرور ہے کہ نواب گورمانی زبردست سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ہوشیار بھی بہت ہے۔ جب اس کے خلاف یہ معاملہ چل رہا تھا تو اس کی ہوشیاری کے بارے میں ہندوستان کے مشہور انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے بھی ایک دلچسپ خبر چھاپی تھی۔ وہ کیا تھی جی؟ رحیم داد نے قرید کر پوچھا۔
خبر میں لکھا تھا کہ گورمانی نے اونٹوں کی دموں کے ذریعے لاکھوں روپے بنائے تھے۔ تیری گل سمجھ نہیں آئی؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ اونٹوں کی دموں سے کیسے لاکھوں روپے بن سکتے ہیں؟ اخبار نے بتایا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں گورمانی وڈا سرکاری افسر لگا ہوا تھا۔ فوجی ساز و سامان کی سپلائی بہاولپور اور جیسلمیر کے ریگستانی رستے سے ہوتی تھی، وہ اونٹوں کے ذریعے ہوتی تھی اور گورمانی کی نگرانی میں ہوتی تھی۔ رستے میں اکثر اونٹ مر جاتے تو حکومت اس کا معاوضہ ادا کرتی تھی، پر جتنے اونٹ ہوتے نہیں تھے اس سے کہیں زیادہ کا معاوضہ وصول کیا جاتا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو آگاہ کیا، پر یہ بات زیادہ دن چھپی نہ رہ سکی۔ حکومت کو پتہ چلا تو اس بدعنوانی کی روک تھام کے لیے یہ حکم جاری کیا گیا کہ جتنے اونٹ رستے میں مر جائیں ان کا معاوضہ وصول کرنے کے لیے ساتھ میں مرے ہوئے اونٹ کی دم بھی کاٹ کر بھیجی جائے، ورنہ پیمنٹ نہیں ہوگا۔ ایسا کیا بھی گیا کہ نہیں؟ رحیم داد نے پوچھا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ سرکاری حکم جو تھا، احسان شاہ نے کہا۔ مرنے والے اونٹوں کا معاوضہ لینے کے لیے دمیں کاٹ کر بھیج دی جاتی۔ تب تو بدعنوانی بالکل بند ہو جانی چاہیے تھی۔ ہرگز بند نہیں ہوئی۔ بدعنوانی کرنے والے تو ہر روک تھام کا توڑ بھی نکال لیتے ہیں۔ احسان شاہ نے بے تکلفی سے ہلکا قہقہا لگایا۔ ہوتا یہ تھا کہ جو دمیں بھیجی جاتی ان کو مال خانے میں رکھ دیا جاتا، بعد میں مال خانے کے انچارج کو رشوت دے کر چوری چوری دمیں واپس لے لی جاتی، ان کو نئے مرنے والے اونٹوں کی دموں کے ساتھ دوبارہ بھیج دیا جاتا، سب ہی مل کر کھاتے تھے۔ اس طرح لاکھوں روپے کی ہیرا پھیری ہوتی رہی، پر اس کا بھی پتہ چل گیا۔ ایک روز تو چلنا ہی تھا، لڑائی کا زمانہ تھا، بدنامی کے ڈر سے دبا دیا گیا۔ یہ اونٹوں کی دموں کے اسکینڈل کے نام سے مشہور ہوا۔ تو سچ کہہ رہا ہے شاہ جی؟ رحیم داد نے یقین نہ آنے کے انداز میں پوچھا۔ ویسے میں نے وہ اخبار تو دیکھا نہیں، پر سننے میں یہی آیا ہے، احسان شاہ نے کہا۔ ویسے یہ تو تجھے بھی ماننا پڑے گا کہ نواب گورمانی بہت ہوشیار بندہ ہے۔ ہوشیار نہ ہوتا تو مرکزی حکومت میں وزیر کیسے لگتا؟ مغربی پاکستان کا گورنر کیسے بنتا؟ سیاسی جوڑ توڑ کا تو وہ ماہر ہے، جواب نہیں اس کا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، گورمانی زبردست سیاستدان رہا ہے۔ رحیم داد نے سید احسان علی شاہ کی تائید کی۔ وہ تو جی ہر حکومت میں ہوتا تھا۔ سچی گل تو یہ ہے چودھری، صرف نواب گورمانی ہی نہیں، چودھری محمد علی، غلام محمد، اسکندر مرزا سب ہی بہت ہوشیار بندے ہیں، ورنہ سرکاری افسری کرتے کرتے کیسے وزیر اعظم، گورنر جنرل اور صدر بن گئے؟ احسان شاہ نے مسکرا کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ ذرا سوچ تو چودھری، محمد علی، غلام محمد اور اسکندر مرزا نے پاکستان بنانے کے لیے کیا کیا تھا؟ یہ بھی پتہ نہیں پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے مسلم لیگ کو الیکشن میں ووٹ بھی دیا تھا کہ نہیں؟ پر وہ اتنے بڑے بڑے حاکم کیسے بن گئے؟ میں نے بتایا نا، وہ بہت ہوشیار بندے ہیں۔ انہوں نے انگریز افسروں کی ماتحتی میں کام کیا ہے۔ اس نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انگریز افسروں کی کیا بات تھی، وہ حکومت چلانا جانتے تھے۔ انگریز افسروں سے ہی انہوں نے بھی حکومت چلانی سیکھی اور یہ بھی سیکھا کہ حکومت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ رحیم داد دلچسپی اور انہماک سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ احسان شاہ مسکرا مسکرا کر بتاتا رہا۔ تجھے پتا ہے چودھری محمد علی کیسے سیاست میں آیا؟ ہوا یہ کہ جب لیاقت علی خان کا پنڈی میں قتل ہوا تو اس رات کو چودھری محمد علی نے سارے وزیروں کو اپنی کوٹھی پر اکٹھا کیا۔ تب وہ حکومت میں سیکریٹری جنرل ہوتا تھا۔ اس نے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم بنایا، غلام محمد کو گورنر جنرل لگایا، گورمانی کو وزیر داخلہ بنایا اور وزیر داخلہ خواجہ شہاب الدین کو گورنر بنا کر صوبہ سرحد میں پھینکا اور خود وزیر خزانہ بن گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نہ وہ مسلم لیگ کا لیڈر تھا اور نہ دستور ساز اسمبلی کا ممبر تھا۔ ایسا چکر چلایا کہ کسی کو مخالفت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اسکندر مرزا تب کیا ہوتا تھا؟ وہ وزارت دفاع کا سیکریٹری ہوتا تھا۔
احسان شاہ نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ وہ پولیٹیکل ایجنٹ رہ چکا تھا، طرح طرح کی رشوت دے کر قبائلی سرداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا۔ جو سردار سرکشی کرتا اس کے خلاف دوسروں کو لگا دیتا، وہ آپس میں لڑتے تو ان میں صلح صفائی بھی وہی کراتا تھا۔ چودھری محمد علی سرکاری افسر سے وزیر بنا تو سکندر مرزا کو بھی وزیر بننے کی سوجھی اور وہ وزیر بن بھی گیا۔ اتنا آگے بڑھا کہ محمد علی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کبھی کسی پارٹی میں نہ رہا، ہمیشہ سیاست سے باہر رہا اور سیاست لڑاتا بھی رہا۔ ایسی زبردست سیاست لڑاتا تھا کہ سارے ہی سیاستدان اس کی مٹھی میں رہتے تھے، جسے چاہا اوپر چڑھا دیا، جسے چاہا گرا دیا۔ پر جنرل ایوب خان تو اسکندر مرزا سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا۔ اس نے اسکندر مرزا کا ایسا پتہ کاٹا کہ اسے صرف حکومت ہی سے نہیں، پاکستان سے بھی باہر نکال دیا۔ رحیم داد نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ ویسے شاہ جی، دیکھا جائے تو ایوب خان اور اس کے جنرلوں نے بھی پاکستان بنانے کے لیے کیا کیا تھا؟ سنا ہے انگریزوں کی حکومت میں ایوب خان کرنیل ہوتا تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ پر اب تو جی اپنے جرنیلوں کے ساتھ ٹھاٹ سے حکومت کر رہا ہے۔ سیاست ایسی بند کی ہے کہ سارے ہی سیاستدان چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے پاس بندوق جو ہے، اور بندوق سے کون نہیں ڈرتا؟ احسان شاہ ٹھٹا مار کر ہنسا۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ یہ بتا، تیری الاٹمنٹ میں اور تو کوئی گڑبڑ نہیں؟ نہیں جی، اور کوئی گڑبڑ نہیں، رحیم داد نے جواب دیا۔ مان لے تیرا کلیم اگر جعلی بھی ہے، تب بھی تجھے فکر کرنے کی ذرا ضرورت نہیں، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ احسان شاہ نے بے نیازی سے کہا۔ اب تجھ سے کیا چھپانا؟ جمیلہ کے پیو لالا کشن دیال کی متروکہ اراضی کا اچھا خاصا حصہ میرے پاس ہے۔ تجھے تو پتا ہی ہے میں کہاں کا مہاجر ہوں، میرے پاس تو کوئی کلیم شلیم بھی نہیں۔ پر تو نے اس پر کیسے قبضہ کر رکھا ہے؟ الاٹمنٹ کرا رکھی ہے، احسان شاہ نے مسکرا کر کہا، پر اپنے نام سے نہیں، اپنے ایک مہاجر منشی کے نام سے۔ آگے چل کر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، احسان شاہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ الاٹمنٹ کے ساتھ ہی اراضی کی بی کر رکھی تھی، پکا کام کیا ہے، اب وہ ساری اراضی میری ملکیت ہے۔